अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन फोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फ़ाहद हुसैन साहब। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने आसमा जहांगीर कन्वेंशन से खिताब में बहुत अहम बातें की हैं। इनका कहना है कि किसी से डिक्टेशन नहीं ली, लोगों में गलत फहमियाँ पैदा ना की जाएँ और ना गलत बातें फैलाई जाएँ, और साथ ये भी कहा कि हम किसी इदारे का दबाव नहीं लेते। चीफ जस्टिस साहब की ये सब बातें अली अहमद कुद साहब की तकरीर के जवाब में थीं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे और अगले हिस्से में बात करेंगे उस ज्वाइंट सेशन की जिसके बाद मुल्क की सियासत का रुख एक मरतबा फिर तब्दील होता नजर आ रहा है। ईवीएम और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग समेत दर्जनों अहम बिल्स की मंजूरी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से हो गई और हुकूमत ने बिलाखिर वो हासिल कर लिया जिसकी ख्वाहिश की जा रही थी। इस सारी सूरत हाल के बाद अपोजिशन इस मामले को अदालत में ले जाने के लिए तैयार नजर आ रही है। ये सारी कानून साजी कानून के मुताबिक है या नहीं, इस पर भी डिबेट चल रही है, मगर सियासी तौर पर देखा जाए तो इन 3 सालों में हुकूमत ने तकरीबन जो चाहा वो हासिल कर दिया और अपोजिशन को हर अहम महाज पर नाकामी हुई है। और अब कहा जा रहा है कि आने वाले 2-3 महीने बहुत अहम हैं। इसमें हालात किस तरफ जाएंगे, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात की भी बहुत डिबेट हो रही है। आज के प्रोग्राम में फ़ाहद साहब से इस मुश्तरका इजलास के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और आने वाले दिनों में सियासत में तब्दीलियों के हवाले से बात करेंगे और आखिर में साद रिजवी की रिहाई और टीएलपी के मामलात के हवाले से भी बात करेंगे। फ़ाहद साहब, हमारा पहला टॉपिक पहले तो था जो जॉइंट सेशन पिछले हफ्ते हुआ और जो अपना गर्मा गर्मी चल रही थी, लेकिन आज चीफ जस्टिस साहब ने कन्वेंशन में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, तो मेरे ख्याल में पहले वो क्लिप नाजरीन को सुनवा देते हैं और फिर इस पे जो है ना आपकी राय लेते हैं। आज वैसे प्रोग्राम में काफी कुछ है, मसाला काफी है आज। उसमें जो है वो मुख्तलिफ इश्यूज पे बात है, तो हम सेगमेंट वाइज करेंगे। तो पहले वो क्लिप सुनवा के फिर इस पे बात करते हैं। जी, ये तासुर देना किसी के हम दबाव में काम कर रहे हैं, किसी इदारों के दबाव में काम कर रहे हैं, कम से कम मुझे कोई ऐसी इंसिडेंट का कोई याद नहीं पड़ती। मैंने किसी दबाव का नहीं लिया किसी इदारे का, ना मैंने कभी किसी इदारे की बात सुनी, ना किसी की जरूरत नहीं मेरे को कुछ कहने की। आज तक किसी ने मेरे काम में इंटरफियर नहीं किया। मेरी अदालत लोगों को इंसाफ देती है। अली अहमद कुद साहब, आप अदालतों में आए, देखें क्या हो रहा है। आप अदालतों के फैसले पढ़ें, आप देखें क्या हो रहा है। किसी अनडेमोक्रेटिक सेटअप को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। हमने पहले भी छोड़ा। फ़ाहद साहब, ये गर्मा गर्मी शुरू हुई है जैसे ही अली अहमद कुद साहब ने तकरीर की, उसके बाद फिर चीफ जस्टिस साहब को ये जवाब देने पड़ेंगे, तो आपका क्या इस पे राय है? अच्छा, अब ये बड़ी मज़ार सी एक सूरत हाल बन गई है, क्योंकि वो अली अहमद कुद साहब जो हैं वो तो वैसे ही बड़े शोला बयान उनकी जी बिल्कुल जो है वो तकरीरें होती हैं, और आज वो बड़े फॉर्म में थे। हाँ, और वही जो उन्होंने याद ताज़ा कराई जो लॉयर्स मूवमेंट, बिल्कुल वही टेम्पो था उनका। वही टेम्पो था, और वहीं से यानी उनको वो शोहरत की बुलंदियों पे उसी वक्त पहुंचे थे। बिल्कुल ऐसे। फिर कुछ थोड़ा सा लो प्रोफाइल हो गया, लेकिन बीच में कभी कभार इस तरह के मौके आते हैं कि कुद साहब जो हैं वो एकदम स्टेज पर आते हैं और वो अपने जो है वो जज्बात में ऐसी ऐसी बात कर जाते हैं कि वो मेरे ख्याल में काफ़ी चोट की तरह लगती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब मुझे जो आज हम इस पर बात करते हैं कि जो अभी आपने सुनवाया, जो चीफ जस्टिस साहब ने बात की जी, उस पर भी बात करते हैं और क्यों की और क्या हुआ। लेकिन मुझे जो सबसे आज मेरे ख्याल में इंटरेस्टिंग बात लगी वकास, वो ये थी कि देखिए अदलिया के हवाले से बात पाकिस्तान में कम होती है। हर चीज़ में बात कर लेते हैं, बिल्कुल, कुछ चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, पहले इस्टेब्लिशमेंट के रोल पे भी बात बड़ी कम होती थी। यानी अभी भी देखिए हम जो मीडिया में, तो मुझे याद है पहले जब नया हमने सहाफत शुरू की थी बहुत कई दिहाइयों पहले, तो उस टाइम तो बस नाम भी नहीं लिया जाता था। कभी कभार को हसास इदारे कह दिया, अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो ये कह दिया। बिल्कुल ऐसे ही। अब देखें खुल के बात होती है। कोई उसको इस्टेब्लिशमेंट कहता है, कोई उसको मुक्तदरा कहता है, कोई उसको जो है वो खलाई मखलूक कहता है। लेकिन अदलिया के हवाले से अभी भी बहुत सारे लोगों के पर चलते हैं, और शायद उसकी वजह यह है कि क्योंकि अदलिया पब्लिकली इस तरीके से नहीं आती, तो ये भी होता है कि जी पता नहीं कल को कंटेम्प्ट हो जाए, क्या हो जाए, बुला लें, कुछ कर लें, और हुआ भी ऐसे पहले। आज अदलिया खुद मैदान में आ गई, ऐसे ही है। और अब देखें ना, वो जो आपने चीफ जस्टिस साहब का सुनवाया,
وہ ایک پبلک پلیٹ فارم ہے, پبلک فارم پہ بات, سارا میڈیا وہاں پہ موجود ہے. اچھا, اور یہ کوئی سرپرائز تو نہیں تھا کہ وہاں پہ سارا میڈیا موجود ہوگا, اور ہے ہی وہاں پہ اتنے جرنلسٹ جو ہیں اتنی تعداد میں ہیں, کیمرے لگے ہوئے ہیں, لائیو کٹ ہوا ہوا ہے. اور ہماری عدلیہ کے کتنے بڑے بڑے جو شخصیات تھی وہاں پہ موجود تھیں. میرے خیال میں اطہر من اللہ صاحب جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ بھی تھے وہاں پہ. لاہور ہائی کورٹ سے بھی بڑے سینئر جج صاحبان موجود تھے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی موجود تھے اور چیف جسٹس تو تھے ہی تھے. اور سب نے تقریریں کی اور سب نے اس سٹیج پہ جا کے کی جہاں پہ سب کچھ پبلکلی ہو رہا ہے. اور اس سٹیج پر آج عدلیہ کے رول کے حوالے سے ایک بحث چھڑ گئی. اب دیکھیں نا, یہ یعنی اگر آپ میرے سے پوچھیں وقاص کہ بطور صحافی مجھے اس میں کیا جو ہے وہ ایک اہم چیز لگتی ہے, تو مجھے یہ لگتی ہے کہ عدلیہ نے خود ہمیں پلیٹ فارم دے دیا, یا کسی ایک فنکشن نے ان کو پلیٹ فارم دیا, انہوں نے وہ پلیٹ فارم ایکسیپٹ کیا, اور یہ جانتے ہوئے کہ وہاں پہ عدلیہ کے رول کے حوالے سے بحث ہوگی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو یہ نہ پتا ہو. فورم ہے اور اس پہ بات ہو سکتی ہے, اور نارے بھی لگ رہے تھے, جواب میں نعرے بھی لگ رہے تھے جو لوگ وہاں پہ تھے. اچھا, اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب اس طرح کے فورمز میں جو وی آئی پی جب جاتے ہیں, ظاہر بات ہے اتنے جج صاحبان آ رہے ہیں, سارے وی آئی پیز نہیں وی آئی پیز ہیں, تو جو تمام سپیکرز کی لسٹ ہوتی ہے وہ بھی پہلے سے تیار ہوتی ہے اور ان کے نوٹس میں ہوتی ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی علی احمد کرد صاحب وہاں پہ کسی کو پتہ نہیں تھا, تو ایسا نہیں ہے. اور اگر کسی کو یہ بھی کہتا ہے کہ جی ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کرد صاحب کیا بات کریں گے, تو یہ بھی ظاہر بات ہے نا, وہ پتہ ہے کہ کرد صاحب جو ہے نا درمیان میں ایسا کوئی نہ کوئی چھوڑ دیتے ہیں بات کہ جو بالکل پکڑی جاتی ہے. تو میں تو پھر یہی سوچنے پہ مجبور ہوں کہ میرے خیال میں جج صاحبان کو آئیڈیا تھا کہ آج عدلیہ کے رول کے حوالے سے پبلکلی بات ہوگی, اور اس میں کچھ کنٹروورسی بھی ہوگی, کچھ اختلاف رائے بھی ہوگا, کچھ طرح کی باتیں بھی ہوں گی. اور میرے خیال میں یہ بڑی خوشائن بات ہے, کیونکہ اب اس کے بہانے میں اور آپ بھی بات کر سکتے ہیں, اور تمام تر میڈیا بات کر سکتا ہے, اور ہونی بھی چاہیے. تو دیکھیں میرے خیال میں ایک تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہو گئی, اور یہ اس لیے بھی بہتر ہے کیونکہ ہمارے ہاں اداروں کا رول تو ہے نا ہر حوالے سے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ماضی میں پاکستان کی سیاست میں اداروں نے منفی یا مثبت رول ادا نہیں کیا, تو یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے. چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ عدلیہ ہو, رول تو رہا ہے, ماضی تو نہیں کسی سے ڈھکا چکا. بالکل ایسا ہی. اب بات چھڑ گئی کہ جی عدلیہ کا رول آج کل کی سیاست میں, اور دباؤ اس پہ آنا اور پریشر آنا. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ماضی میں آتا رہا ہے پریشر. تو مجھے تو یہ اچھی بات لگ رہی ہے, اور ہم اگین اس پہ مزید بات کر لیتے ہیں. مجھے تو آج بڑی خوشی ہو رہی ہے اچھا کہ ہمیں یہ موقع ملا کہ عدلیہ نے خود اپنے رول کے حوالے سے ایک بحث میں حصہ لیا. اچھا, اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, تو میرا خیال میں اس میں پھر اگلے پارٹ میں بھی تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد. کو لے لیں. پھر ادھر ہم آتے ہیں کہ جو چیف جسٹس صاحب نے, ابھی آپ نے دکھایا بھی تھا, چیف جسٹس صاحب بھی آج بڑے, یعنی کرد صاحب نے شاید ماحول, میں تو نہیں تھا, آپ بھی نہیں تھے وہاں پہ, لیکن ماحول تو بنا دیا تھا کرد صاحب نے, گرما دیا تھا. پھر وہ چیف جسٹس صاحب کو بات کرنا پڑی, اس پہ کرنی پڑی, اور پھر انہوں نے بھی ٹھوک بجا کے بات کی. یعنی وہ ایک جو ایک روایتی تقریر ہوتی ہے جو آپ پریپیئرڈ ہوتی ہے, اور آئی ایم شیور کہ ان کی ہوگی, کیونکہ جب بھی جاتے ہیں وی آئی پیز تو ان کی تقریریں لکھی ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے تو میرا خیال ہے وہ تقریر رکھی ہے سائڈ پر, اور آج وہ بھی پھر فرنٹ فٹ پہ آ کے بولے ہیں. اس کی کیا امپورٹنس ذرا بات کرتے ہیں. اور اطہر من اللہ صاحب نے بھی جب اسپیچ شروع کی تو انہوں نے یہ کہا کہ جو علی احمد کرد صاحب کی تقریر تھی, تو اس کے بعد مجھے جو ہے نا تھوڑی سی ڈائریکشن چینج کرنی پڑے گی. تو اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فار صاحب, بریک سے پہلے ہم جو بات کر رہے تھے چیف جسٹس صاحب کا جو بیانات ہیں, اس کے بعد جب آئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب, تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ کرد صاحب نے جو باتیں کی ہیں, تو اب میں اس سے جڑی ہوئی کچھ باتیں کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے, اور جو ماضی میں ججوں نے فیصلے کیے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. تو میرا خیال میں آئین و قانون کی اور اس کی بات کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب, تو ساتھ میں ایک حقیقت اطہر من اللہ صاحب بھی بیان کر رہے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. اور دیکھیے اطہر من اللہ صاحب کا یہ ایکنالج کرنا, اس بات کا اعتراف کرنا کہ ماضی میں اس طرح کی غلطیاں ہوئی ہیں اور ہمیں اسے سیکھنا چاہیے, یہ ایک اچھی بات ہے, یہ بڑی بات ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہو رہا ہے, سوال بڑا سوال یہ.
اچھا اب دیکھیں نا, جوڈیشری عدلیہ کے اوپر ہر دور میں نا کچھ سوال اٹھے ہیں, چاہے وہ یعنی بہت پیچھے اگر ہم نہیں جاتے, اگر ہم دیکھ لیں کہ جنرل مشرف کا جب ٹیک اوور ہوا تو تب وہ کس طریقے سے عدلیہ کے ساتھ, عدلیہ کے اندر سے کیا فیصلے ہوئے, اس کے بعد پھر جب چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب بنے انہوں نے بڑا ٹائم گزارا, ان کے دور میں کیا کیا فیصلے ہوئے, غلط ہوئے, صحیح ہوئے, اس پہ بہت ساری کنٹروورسی جنریٹ ہوئی. اس کے بعد پھر وہ پیناما والا ٹائم آیا, اور اس میں بھی آج تک جو ہے وہ سوال جواب ہو رہے ہیں کہ پیناما میں کس طریقے سے فیصلے ہوئے. ظاہر بات ہے پی ایم ایل این کا بیانیہ تو یہی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, اور اس وقت کی جو عدلیہ تھی وہ کہیں نہ کہیں سے اس پہ کوئی کسی طرح کا, ابھی پچھلے ہفتے جو کیس چل نکلا ہائی کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں, پھر وہ والا ثاقب نثار والا آ گیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ کوسچن پھر ایک بار سامنے آ گیا. تو یعنی میرا کہنے کا مطلب وقاص یہ ہے کہ عدلیہ کا رول پبلک ڈسکورس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کا ذکر جو ہے وہ جاری رہتا ہے. بالکل. لیکن دبے الفاظ میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے سیاستدان کچھ کہہ دیتے ہیں, لیکن آج جو کچھ ہوا اور جس طریقے سے سی جے صاحب نے, چیف جسٹس صاحب نے اس کا دفاع کیا, اس سے مجھے لگتا یہ ہے کہ اب جج صاحبان کو بھی اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا, اول تو پہلے ہی انہیں ہوگا, لیکن آج میں خیال ان کو ریمائنڈر ہو گیا ہوگا کہ ان کے اوپر نظریں ہیں قوم کی, اور جیسے جیسے ایک کٹھن وقت آتا ہے اور سیاسی جو معاملات ہیں وہ ان میں ایک تیزی آتی ہے, ہم الیکشن کے قریب آ رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی بھی یہ پچھلے دنوں جوائنٹ سیشن میں جب ہم بات کریں گے, سیاسی معاملات عدالتوں میں جا رہے ہیں پھر سے, اول تو جانے نہیں چاہیے, لیکن بہرحال ہے. تو جوڈیشری کا رول, چاہے وہ یہ سمجھیں کہ ہم بالکل پیچھے ہو کے بیٹھے ہوئے, ایسا نہیں ہے. پاکستان کی سیاست کا وہ حصہ بن چکا ہے, بالکل ایسا. اور جتنا زیادہ اس کے اوپر بحث ہوگی, جتنی اس کی اسکروٹنی ہوگی, جتنی اس کے اوپر ایک میڈیا کی ایک روشنی ہوگی, اتنا میرے خیال میں اچھا ہے کہ وہ ادارہ جو ہے, وہ انسٹیٹیوشن ہے, اس کو بھی معلوم ہو کہ اس کا جو رول ہے اس سے اگر وہ تجاوز کرتا ہے, یا اگر ان کے فیصلہ سازی میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, تو اس پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ وقت جو ہے وہ شور ہوگا. بالکل صحیح ہے. تو اگلا ٹاپک فہد صاحب وہی سیاسی جو پچھلے ہفتے معاملات چلتے رہے. ایک بات میں صرف آخری نقطہ کہہ دوں, میں بھی سن رہا تھا جو چیف جسٹس صاحب نے جو بات کی, اور مجھے ظاہر بات ہے عام طور پہ آپ چیف جسٹس صاحب کو اس طرح جذباتی انداز میں بات کرتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں, کم از کم پبلکلی نہیں دیکھتے. تو میرے خیال میں جو کچھ آج علی احمد قر صاحب نے باتیں کی ہیں, اور جس انداز میں کی ہیں, اور جتنی جو ہے وہ شدت سے کی ہیں, مجھے لگتا یوں ہے کہ وہ کہیں جا کے اس کا امپیکٹ ہوا ہے, اور اب چیف جسٹس کے لیول پہ بھی اس کو کچھ حد تک اپنے کارکردگی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میرے خیال میں اگر میں اس کو مجموعی طور پر دیکھوں تو یہ ایک مثبت چیز ہے عدلیہ کے لیے بھی, اور جو ایک نیشنل ڈسکورس بحث مباحثہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی. اور اس میں پچھلے ہفتے ایک پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا, تو اس میں بھی ایک ڈیبیٹ چلی تھی عدلیہ کے پرفارمنس کے حوالے سے. تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پازیٹیو چیز ہے, تو اس کو آگے چلنا چاہیے. تو پچھلے ہفتے سر جو معاملات ہوئے, گورنمنٹ کی بڑی دیرینہ خواہش تھی ای وی ایم کے حوالے سے, خاص طور پہ وہ ان کی خواہش پوری ہو گئی, اور ایسے لگ رہا ہے پچھلے 3 سال میں گورنمنٹ کی جو خواہشات تھیں وہ پوری ہوتی آ رہی ہیں, اور اپوزیشن کو ناکامی پہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اب کیا صورتحال ہے؟ اپوزیشن کی اسٹریٹجی دیکھیں یا گورنمنٹ کی دوسری سائڈ پہ اسٹریٹجی دیکھیں, تو گورنمنٹ تو حاوی نظر آ رہی ہے ابھی. دیکھیے نمبرز کے حوالے سے تو گورنمنٹ حاوی نظر آ رہی ہے, اور نمبرز ہیں تو وہ گورنمنٹ ہے, ظاہر بات ہے ان کے پاس زیادہ نمبرز ہیں. بیچ میں جو ایک ان کو جھٹکا لگا تھا, جو جھول آیا تھا, وہ یہ تھا کہ جب وہ پچھلی باری جوائنٹ سیشن کروانا چاہ رہے تھے اور ان کو اندازہ ہوا کہ اتحادی ان کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیے معاملہ کچھ یوں ہے, اور یہ میں آپ کو اس میں کچھ حد تک میرا تجزیہ ہے, کچھ حد تک میری انفارمیشن بھی ہے, جس سے مجھے لگتا یہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بالکل اس طریقے سے نہیں ہیں جس طرح ایک تاثر بن رہا ہے. اچھا, اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایک پیج کی کہانی تھی اس کو ٹھیس پہنچا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. حالانکہ حکومت تو یہ کہتی نہیں ایسی کوئی بات ہی کوئی نہیں. اچھا چلیں, کسی نے اگر ایکنالج کر بھی لیا کہ ایسا مسئلہ تھا, تو پھر اب حکومت کا یہ ماننا ہے کہ دیکھیے جی ہمارے پاس تو نمبرز آ گئے, تو ہمارا تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی سمجھ رہا تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے جو ہیں اختلافات ہو گئے, تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی اثر و رسوخ کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں مشکلات کا سامنا ہوگا, تو ایسا تو نہیں ہوا. اچھا یہ بات بھی درست ہے کہ وہ جو نمبرز پورے ہوئے ہیں اس میں ٹیلی فون کالز کا بھی ایک کافی چرچا سن رہے ہیں, اس کا بھی چرچا بھی ہے, لیکن وہ حقیقت بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات تو اس میں تو, اور میں اس کو ویریفائی کر چکا ہوں. اچھا,
اچھا وہ فون کالز گئیں اور بہت سارے ممبران کو بشمول جو اتحادی تھے ان کو کہا گیا کہ آپ حکومت کے ساتھ جو یہ بلز آ رہے ہیں ان کے ساتھ دیں, آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. اور بہت سارے ایسے گورنمنٹ کے بھی لوگ تھے جو ڈبل مائنڈڈ ہو رہے تھے. کیوں ہو رہے تھے؟ کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ ہوا کا رخ چینج ہو رہا ہے. تو یہ جو موقع تھا جوائنٹ سیشن کا, اس میں تو یہ جو دھکا لگا ہے اس سے گورنمنٹ کے نمبرز پورے ہو گئے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک پیج میں واپسی ہو گئی ہے. اچھا, ابھی نہیں ہے. اچھا, ابھی وہ پیج میں دراڑ ہے. مختلف وجوہات ہیں جن کی بنا پر جوائنٹ سیشن میں ان کی تھوڑی سی ہیلپ ہوئی ہے, لیکن یہ ہیلپ گارنٹیڈ نہیں ہے. اگر وہ سوچ رہا ہے کہ جی کل کو مسئلہ ہوگا تو پھر بھی ہیلپ ہوگی, تو ایسا ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم بیچ میں کھڑے ہوئے کہیں. اچھا. اور کیونکہ کچھ امپورٹنٹ جو چینج آف کمانڈز ہونی تھی وہ ہو گئی ہیں. بالکل. چنانچہ اب اگلے میرے خیال میں چند ہفتے جو ہیں وہ اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ اس میں ہمیں اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ وہ جو حکومت کو جو ایک یعنی بیرونی مدد مل رہی تھی یا جو خفیہ ہاتھ اس کی مدد کر رہے تھے, وہ امداد کا جو لیول ہے وہ کم ہوگا, زیادہ ہوگا یا ختم ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا, یہ ڈھکی چھپی بات نہیں رہے گی. چنانچہ جو میرا نقطہ یہ ہے کہ حکومت بغلیں تو بجا رہی ہے اس ٹائم, اور اپوزیشن کے چہرے بھی کھڑے اترے نظر آ رہے ہیں, ہمیں پہلے ان کی باتیں کھلی نظر آ رہی ہیں, لیکن یہ ٹیمپریری ہے. اچھا, ٹیمپریری. اس پہ ہم نے بات کرنی ہے, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ ایکشن پھر اتنی مایوس کیوں نظر آ رہی ہے, اگر فہد صاحب کا تجزیہ اور خبر یہ ہے کہ اس طرح سے ایک پیج کی کہانی جو ہے وہ اس طرح سے بالکل پیج جڑا نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب, بریک سے پہلے جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن کے چہرے اترے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو مریم صاحبہ نے بھی بیان دیا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے جن کی ضرورت اور مدد لینا پڑتی ہے ہم وہ مدد نہیں لیں گے. تو اس ایونٹ کے بعد کیوں اپوزیشن پھر کیوں نہیں ریڈ کر پا رہی کہ آنے والے دنوں میں حالات ہو سکتا ہے ان کی فیور میں جائیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی؟ یہ میرے خیال میں بڑا اہم نقطہ ہے آپ کا. دیکھیے, ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو اپنے ساتھیوں سے اتفاق نہیں کر رہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. اچھا. اور اس کی سب سے بڑی مثال وہی نون لیگ کی ایک دکھ بھری درد بھری کہانی ہے جو نہ ختم ہونے والی کہانی ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں نون لیگ میں یہ ڈیبیٹ ہے کہ جی اگر ہمیں موقع ملتا ہے ہاؤس چینج کرنے کا, چاہے پنجاب میں ہو, چاہے سینٹر میں ہو, چاہے سینٹ میں ہو, تو ہمیں کر لینا چاہیے. اور اگر اس میں کسی طرح کی بھی ہمیں امداد کی ضرورت ہے, یا اگر چلے امداد نہ بھی ہو, اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر حکومت کی امداد کے لیے نہیں آ رہی ہے, تھوڑا پیچھے بھی ہٹتی ہے, اور اس کے نتیجے میں ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ ہم یہ اناؤنس کریں, تو ہمیں کر لینا چاہیے. یہ نون لیگ کا ایک حلقہ. لیکن دوسری طرف نون لیگ میں جو ہارڈ لائنرز ہیں, اس میں ظاہر بات ہے مریم صاحبہ اس کو لیڈ کرتی ہیں, ان کا ابھی تک یہی موقف ہے کہ نہیں, ہمیں اگر ڈیل کرنی ہے تو صرف وہ یہی ہونی چاہیے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اچھا. اس کے بیچ میں ہمیں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اب جو اپوزیشن پیپلز پارٹی کا موقف تو ظاہر بات ہے ساروں کو معلوم ہی ہے, وہ تو کہتی ہے کہ ان ہاؤس چینج کریں, وہ تو کب سے کہہ رہے ہیں, اور انہیں یہ معلوم بھی ہے پیپلز پارٹی کو کہ موقع اب بن رہا ہے, اگر نون لیگ ہمارے ساتھ آ جائے تو یہ موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن جب تک نون لیگ میں یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, تب تک یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے, اور اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ حکومت وقت کو. بالکل, کیونکہ انہیں ٹائم مل رہا ہے. تو یہ اس طرح کی ایک عجیب سی ایک کشمکش ہے, اور جس میں ظاہر بات ہے بہت سارے ایسے نون لیگ میں لوگ ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے جو واقعی میں فرسٹریٹڈ فیل کر رہے ہیں کہ موقع آ بھی رہا ہے اور ہم نہیں بھی کر رہے, تو بس ٹھیک ہے, پھر دیکھا جائے گا. اور کوئی نہ کوئی حکمت عملی میں تبدیلی تو لانی پڑے گی نا, کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سارے پتے جو ہے وہ کھوتے جا رہے ہیں یہ اپوزیشن والے. دیکھیے, یہ بات ٹھیک ہے آپ کی,
جو ان کے جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ جی ہم ابھی ان ہاؤس چینج میں کیوں انٹرسٹڈ ہوں. یہ جو گند پڑا ہوا ہے اس ٹائم, جو ملک اتنا بحرانوں میں پھنسا ہوا ہے, اس ٹائم اگر ہم ان ہاؤس چینج کر لیں گے تو پھر اس ملک کو ان موجودہ حالات کو کون سنبھالے گا, اور اس سے پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو ایک موقع مل جائے گا کہ وہ ایک سیاسی شہید بن جائیں. تو ان کا یہ موقف ہے جس میں کچھ حد تک وزن ہے, لیکن یہی تو وہ مشکل کیلکولیشن ہے کہ اگر ابھی گورنمنٹ کسی وجہ سے کمزور ہو رہی ہے تو فائدہ اٹھا لینا چاہیے, یا یہ کہ اس کو مزید ٹائم دینا چاہیے, جس میں رسک یہ کہ کل کو گورنمنٹ اتنی کمزور نہیں رہے گی. کل کو یہ بھی آپشن ہو سکتا ہے کہ جو ایک پیج سے 2 پیج ہوئے ہیں وہ واپس 1 پیج ہو جائیں. تو یہ تمام تر معاملات جو ہیں یہ اپوزیشن کے لیے بہت بڑا رسک جو ہے اس میں ایڈ کرتے ہیں, اور اوپر سے جو کسر رہ گئی تھی وکاس وہ ای وی ایم سے پوری کرتی ہے. وہ ایک الگ کہانی کھل گئی ہے. ای وی ایمز کے حوالے سے میرا خیال میں سر تھوڑا سا جو میرا تجزیہ ہے کہ جو اپوزیشن اور حکومت ہے ان کا مین کنسرن ای وی ایم اس طرح سے نہیں ہے. ان کا مین کنسرن یہ ہے, حکومت چاہتی ہے کہ ایک پیج جڑا رہے, اور اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ اس میں کوئی ٹویسٹ آئے اور کوئی گڑبڑ ہو. تو مین فوکس ان کا اسٹیبلشمنٹ کے رول پہ ہے ریدر دین وہ اگر اے وی ایم میں دیکھیں. تو یہاں میں آپ سے اتفاق کروں گا یہاں تک کہ مسئلہ یہی ہے, لیکن اپوزیشن میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر اسٹیبلشمنٹ کے رول کو ہم اس طریقے سے دیکھیں کہ وہ صرف پیچھے ہٹ جائے تو پھر بھی ہمیں فائدہ ہے, اپوزیشن کو فائدہ ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کا وہی رول ہو جو پچھلے چند سالوں میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے ساتھ رہا ہے, کیونکہ ان کو تو انہوں نے بڑی کھل کے سپورٹ کی ہے. ہو سکتا ہے دل میں سارے ہی سوچتے ہوں کہ جی اگر ہماری گورنمنٹ ہو تو ہم بھی سپورٹ ملے, لیکن اس کی روشنی میں یہ میرے خیال میں یہاں تک تو کم از کم امپورٹنٹ جو اپوزیشن میں لیڈرز ہیں ان کا ذہن کافی حد تک مجھے لگتا ہی ہے, اینڈ آئی ہوپ آئی ایم رائٹ, کلیئر ہو گیا ہے کہ جو رولز ہیں گورننس کے اور انٹر انسٹیٹیوشنل بیلنس کے, انہیں ہمیں ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب امپورٹنٹ ہے, اگر ٹائم ہے تو جی بالکل. وہ یہ کہ دیکھیں ہم ابھی بات کر رہے ہیں وکاس کے کس کی کون جیت رہا ہے, کون ہار رہا ہے, کس کے نمبر زیادہ ہو رہے ہیں, کس کے کم ہو رہے ہیں, کس کو فائدہ ہو رہا ہے, کس کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن اس تمام تر بحث کے درمیان ایک جو امپورٹنٹ نقطہ ہے وہ یہ کہ ملک کو چلانے میں مسئلے ہو رہے ہیں, اور وہ مسئلے ایسے ہیں کہ اگر آپ انہیں حل نہیں کریں گے تو کل کو کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ مسئلے جاری رہیں گے. تو ایشو صرف پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو گرانے کا نہیں ہے. کل کو اگر کوئی اور گورنمنٹ آتی ہے اور اس کو بھی اسی طرح کی مسائل کا سامنا ہے تو پھر ملک ایسے ہی رڑتا رہے گا. کچھ فنڈامنٹل ایشوز ہیں جو میرے خیال میں پچھلے 3-4 سال کی بنیاد پر اب جو ہم دیکھیں نظر ڈالیں تو وہ سامنے آ رہے ہیں, اور اس میں جو بہت سارے نکتے ہیں, لیکن جو موٹی بات ہے نا, موٹی بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ ملک کو چلانے کے لیے اب آپ کو کچھ فنڈامنٹل رولز آف دی گیم بنانے پڑیں گے. بالکل ایسے ہی ضرورت ہے, جس میں اداروں کا رول, جس میں سیاسی جماعتوں کی آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ, جس میں احتساب کا اس طرح کا ایک سلسلہ جس پہ سب کو اعتماد ہو, جس پہ انتخابات کا اس طرح کا نظام جس پہ سب کو اتفاق ہو, اور جس میں معیشت کی کچھ بنیادی اصولوں پر اتفاق. یہ جب تک نہیں ہوگا تب تک ہم اسی طرح لڑتے رہیں گے, مرتے رہیں گے, حکومت میں چہرے چینج ہوتے رہیں گے, لیکن مسائل جوں کے تو رہیں گے بلکہ بڑھتے رہیں گے, اور ہم لڑ کے ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کرتے رہیں گے. تو یہ وقت آ رہا ہے کہ کچھ بنیادی چیزوں پہ ہم اتفاق کریں. لیکن اسی وقت میں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک جگہ اکٹھے بیٹھیں تو دور ہوتے نظر آ رہے ہیں, جیسے اب پچھلے ہفتے ہم نے مشترکہ اجلاس میں بھی دیکھا ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد ہم نے بات کرنی ہے ٹی ایل پی کے کچھ معاملات پہ. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب, ٹی ایل پی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سعد رضوی صاحب کی رہائی ہو گئی, باعزت وہ رہا ہو گئے, اور بڑا دھوم دھام سے ان کا استقبال بھی ہوا. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ سارے معاملات میں جو 10-15 دن 20 دن چلا تھا تو گورنمنٹ نے خود آکسیجن فراہم کی ہے ٹی ایل پی کو, اور اب وہ جو ہے وہ پھل پھول رہی ہے بڑے زور و شور کے ساتھ. یعنی کہ میں وہ ویژولز دیکھ رہا تھا, مناظر جو آج پی ٹی آئی کے منسٹر صاحب جو ہیں, سینیٹر صاحب ہیں اعجاز چودھری صاحب, وہ آج گئے جناب سعد رضوی صاحب کو ملنے
اور گلے لگانا اور پھول دینا. اور تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج سے کتنے دن پرانی بات ہے جب یہی حکومت کے لوگ اسی جماعت کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے. یاد ہوگا؟ بالکل یاد ہے. یعنی انڈیا سے بھی تعلق جوڑ دیا تھا, ان کو دہشت گرد بھی کہہ دیا تھا, وزیر اعظم نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ریاست کی جو ریٹ ہے اس کو چیلنج کرنے نہیں دیں گے. یعنی غرض یہ وکاس کے جو جتنا سخت پوزیشن لی جا سکتی تھی اتنی لی گئی. اور جب ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ جب بالآخر اسٹیبلشمنٹ نے اور ملٹری لیڈرشپ نے یہ بڑی پرزور طریقے سے ریکمینڈ کیا کہ آپ طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے, تو ایک طریقے سے گورنمنٹ کو اپنا مائنڈ چینج کرنا پڑا. اب وہاں سے جو سفر شروع ہوا وہ ختم کدھر ہوتا ہے؟ جپھیوں پہ. ایسا ہی ہے پاکستان میں. چلیں کچھ لوگ کہیں گے جی دیکھیں سیاست ہے, ٹھیک ہے, اب ان کو ضرورت ہے, پی ٹی آئی کو لگ رہا ہے, یہ بات بھی توڑ گئی نا کہ جی الیکشن میں کوئی ان سے ایڈجسٹمنٹ کی جائے یا ان کے ساتھ کوئی کسی طرح کا اتحاد کیا جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو لوگ پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ جی سیاست میں کوئی اصول نہیں ہوتے, لیکن کوئی نظریے تو ہوتے ہیں, کچھ تو ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ یا تو ہماری حکومتیں سوچتی نہیں ہیں, یا مطلب ایک دم ادھر جانا, پھر ایک جو ہے وہ ہوا کا جھونکا آنا اور آپ نے ادھر چلے جانا. بالکل. اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں دیکھیے ٹی ایل پی تو مین سٹریم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک سیاسی جماعت ہے, اس نے جو کچھ بھی کیا وہ جو ڈیل ہوئی ہے اس ڈیل کے تحت اب وہ ایک مکمل طور پر ایک سیاسی جماعت بن گئی ہے. اور ایسی سیاسی جماعت ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگلے الیکشنز میں وہ بڑے ووٹ لے گی, پہلے بھی لیے تھے, اور بڑی جماعتوں کو پریشان کرے گی, خاص طور پہ پنجاب میں. اب ہر جماعت چاہ رہی ہے کہ جی میرے ووٹ نہ کاٹے بلکہ میرے ساتھ کچھ فائدہ کرے. تو اب یہ آپ کو سیاست کے یہ جو نت نئے رنگ ہیں یہ نظر آ رہے ہیں کہ جپھیاں بھی پڑ رہی ہیں, اور ابھی تو اعجاز چودھری صاحب گئے ہیں, بھی کل دیکھیے گا ابھی اور بھی لائن لگے گی. تو ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ بس ہمارے اب سیاست سے جب آپ بددل ہوتے ہیں تو پھر وہ اس طرح کی مثالیں جو ہیں وہ لوگ دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ تو حال ہے. وہ الگ بات ہے کہ جب یہ ٹی ایل پی کی مین سٹریمنگ سے ہماری سیاست پہ کیا اثر پڑے گا وہ ایک امپورٹنٹ بحث ہے, لیکن وہ پھر کس دن کریں گے. اور ابھی آپ جو رول کی بات کر رہے ہیں سیاست کے حوالے سے بھی, ابھی آپ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے پولیس والے شہید ہوئے انہی مظاہروں میں اور ان چیزوں میں, اور آج وہاں پہ جو بھی کنونشن یا ایونٹ چل رہا ہے وہاں پہ وہی پنجاب پولیس ان کو تحفظ بھی دے رہی ہے اس ایونٹ پہ. اب اس پہ کیا بات کریں؟ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, بالکل ٹھیک ہے. اور میں کو بتاؤں آپ کی بھی بات ہوئی کہ میری تو پولیس کے بہت سینئر افسران سے بات ہوئی ہے, اور جتنی بددلی پولیس میں ہے اس ٹائم, یہ آپ کی سوچ ہے. ظاہر بات ہے وہ پبلکلی آ کے بات نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, مجبوری ہے ان کی, لیکن ان کا مرال میں نے کم ہی اتنا لو دیکھا ہے. اچھا. اور ہمارے وہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ ہمارے ہاں جو یہ جس طریقے سے یہ تمام تر چیزیں ڈیمیج ہو رہی ہیں, ہمارے ادارے, ان سب کو کرنے کا نا ایک ہی طریقہ ہے وکاس, اب یہ ملک کوئی ایک جماعت یا ایک ادارہ نہیں چلا سکتا. یہ ہم نے کر کے دیکھ لیا, اور یہ واقعی میں اب یہ ٹائم آ رہا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے تھوڑا سا بالاتر ہو کے اپنی سیاسی نفرتوں اور یہ جو ہماری بیچ میں جو سیاسی مخالفتیں ہیں ان سے تھوڑا سا بالاتر ہو کے ہمیں سوچنا پڑے گا, ورنہ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اور آخری منٹ ہے فہد صاحب میرے پاس, جب حکومتی سینیٹر وہاں پہ گئے ہیں ان سے ایک سوال ہوا تھا کہ آپ یہاں کس کے کہنے پہ ملنے آئے ہیں ان سے, تو انہوں نے یہ کہا کہ میں وزیر اعظم صاحب کی اپروول یا ان سے مشورے کے بعد ہی ملتا ہوں, ان سے مشورے کے بغیر میں نہیں مل سکتا کسی سے بھی. تو پھر ظاہر بات ہے میرے خیال میں اگلا جو بھی انٹرویو ہو وزیر اعظم صاحب کا اس پہ ان سے ہی سوال ہونا چاہیے کہ آپ ٹی ایل پی کے بارے میں آپ کے اصل حقیقی جو آپ کا سوچ ہے اور جو آپ کی رائے ہے وہ کیا ہے, وہ ہے جو آپ نے کابینہ میں دی تھی, وہ بیان ہے, یا وہ ہے جو آپ اعجاز چودھری صاحب کو کلیئر تو کرنا. ہاں بالکل ایسا ہے. بہت شکریہ فہد صاحب, ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا. آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. کل تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.